पाक रूह से भरपूर होके तेरे जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसके 14वें बाब की 22वीं से 33वीं आयत तक सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो, जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया, और जब रात हुई तो वहाँ अकेला रहा। मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलवा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगा कि कोई रूह है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रहो, मैं ही हूँ, मत डरो। पतरस ने उससे जवाब में कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज़ है तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्तेकाल, तूने क्यों शक किया? और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा कि दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। तशरीफ रखें। मसीह खुदा मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हमने गुज़श्ता इतवार खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत को ईद के तौर पर मनाया कि खुदावंद यीशु मसीह नूरानी मंज़र में दरख्शां पोशाक से दो अनबिया से वो बात करते हुए उस पाक कुर्बानी के लिए तैयार हो रहा, जिससे वो खुदा के उस जलाल को इस दुनिया पर ज़ाहिर करने को है कि कलवरी के मकाम पर बेटा अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करके अपने बाप के नाम को जलाल देता है, और फिर मुकम्मल जलाल से सुरखरू होकर वो ज़िंदा आसमान पर उठाया जाता है। आज पाकवा कलीसिया हमें एक दफ़ा फिर खुदावंद यीशु मसीह की उस पुरअसरार शख्सियत को दरियाफ़्त करने के लिए उसकी मौजज़ाना क़ुव्वत के बारे में हमें ध्यान और ज्ञान के लिए ख़ास मौका देती है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तरह वो पहाड़ पर दुआ करते हुए उसकी सूरत बदल गई, आज खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को झील पर रवाना करके वो अलग पहाड़ पर दुआ करने जाता है और सारी रात अकेला रहता है, और फिर रात के चौथे पहर वो पानी पर चलकर वो शागिर्दों की तरफ आता है। और लिखा है कि शागिर्द खौफ के मारे वो चिल्ला उठे कि कोई रूह है। यहाँ पर रूहानी पहलू ये है कि जब खौफ होता है
ڈر ہوتا ہے تو چیزیں ہمیشہ دھندلی نظر آتی ہیں، چیزیں واضح نہیں ہوتی، اور پھر اسی لیے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو نہ پہچانا کہ خداوند یسوع مسیح پانی پر چل کر ان کی طرف آ رہا ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فوراً ان کی اس بات کو جانتے ہوئے میں ہی ہوں، اور پھر یوں جب خداوند یسوع مسیح مخاطب ہوتا ہے، یسوع مسیح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے خداوند اگر تو ہی حکم دے کہ میں بھی پانی پر چل سکوں، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ آ، اور جب وہ چلنے لگا تو لکھا ہے کہ وہ پانی سے ہی اس کا دھیان خداوند یسوع مسیح سے ہٹا، اس نے پانی کی لہروں کو دیکھا اور یوں اس لہروں نے اسے دبوچ لیا اور وہ یوں پانی میں ڈوبنے لگا۔ چرچ کو ہمیشہ ایک کشتی کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو اس کشتی پر سوار ہوگا وہ اپنے آپ میں غیر محفوظ نہیں بلکہ محفوظ مقام تک پہنچے گا، اپنی زندگی کے مقصد کو پائے گا، نجات پائے گا، خوشی پائے گا۔ اور جس طرح وہ کشتی سے اترا اور اس نے یسوع مسیح سے نگاہیں ہٹائیں تو وہ کسی طرف کا نہ رہا اور نہ کشتی کی طرف رہا، اور پھر وہ بیچوں بیچ پانی میں وہ ڈوبنے لگا۔ اور دیکھو کہ وہ لوگ مچھیرے لوگ تھے، ماہی گیر تھے، تیراکی ان کو آتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خوف زدہ تھا۔ تو خوف زدہ اسی لیے تھا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پانی پر چل سکتا ہے۔ تو یہاں پر روحانی پہلو یہی ہے کہ یسوع مسیح سے نظریں ہٹانا، یسوع مسیح کو رد کرنا یا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں بیگانہ جاننا، پھر انسان کسی طور پر اپنی زندگی میں وہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر دیکھو کہ پرانے عہد نامے میں پانی کا ایک اور بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا کیا تھا، بحر کلزم کو اس نے 2 حصوں میں کر دیا اور خشکی پر اپنی قوم کو چلا کر خدا انہیں غلامی سے آزادی کا سفر کراتا ہے۔ اور پھر اس طور پر کہ زبور نویس کہتا ہے کہ کس طرح تو نے سمندر کو چیرا اور تو نے سمندر کے ان اژدہاؤں کو جو ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر کوئی بھی چیز ان کے سامنے ہے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے۔ اژدہاؤں کو کیا چیز انہوں نے کھانا ہے، ہر چیز کو کھا جانا، تو خدا نے ان کے سر کو کچل دیا۔ صرف بچایا کس کو؟ خدا نے بچایا اپنی قوم کو۔ تو آج جب پطرس رسول جب وہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے تو وہ فوراً سے پہلے مدد کے لیے پکارتا کس کو ہے؟ خداوند یسوع مسیح، اے خداوند مجھے بچا۔ اور پھر دیکھو وہاں پر تو خدا موسیٰ کے ذریعے کام کر رہا ہے، یہاں پر خدا جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے وہ اپنی پراسرار قوت کو اپنے جاہ و جلال کو دنیا پر ظاہر کرے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار ہے، ہر چیز کا اختیار، وہ پانی پر چل سکتا ہے، وہ ہوا کو جو چل رہی تھی، جو لہروں کو ابھار رہی تھی، اس ہوا کو ساکت کر دیتا ہے، خاموش کر دیتا ہے، اور پطرس کو ہاتھ بڑھا کر جو ہے وہ بچا لیتا ہے اور اسے محفوظ مقام کشتی پر سوار کر لیتا ہے۔ اور شاگردوں نے جب خداوند یسوع مسیح کو دیکھا تو انہوں نے گر کر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کیا اور سجدہ کر کے اس سچائی کا اقرار کیا، بیٹا آج کی جو پہلی تلاوت ہے اس میں الیاس نبی جو نبیوں میں سے اس کو بڑا نبی جانا جاتا ہے، اور کس طور پر اسے بڑا جانا جاتا ہے کہ اس کے دور میں احاب بادشاہ جو بنی اسرائیل پر سلطنت پر حکومت کر رہا تھا، احاب بادشاہ نے شادی کی وہ غیر قوم کی عورت ایزابیل سے، اور ایزابیل جب بنی اسرائیل کے اس قوم میں شامل ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ جس وہ بل کی پرستش کرتے تھے اس نے اپنے ہمراہ 450 بل کے پجاریوں کو ہمراہ اپنے ساتھ لے کر آئی، اور سارے بنی اسرائیل قوم کو یہی
وہ باور کراتے تھی کہ تمہارا خدا نہیں، بل جو ہے وہ تمہارے خدا سے بڑا ہے۔ اور اس طور پر الیاس نے اپنے بادشاہ کو کہہ کر اس نے ایک مقابلے کی فضا قائم کی، اور پھر ایک طرف بل کے پجاری اور دوسری طرف الیاس، اب دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پہلے بل کے پجاریوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم اپنے لیے ایک مذبح گاہ بناؤ، اور مذبح گاہ پر لکڑیاں چنی جاتی ہیں، اور پھر اس پر اسے کیا کہا کہ تم اپنے دیوتا کو پکارو۔ اور انہوں نے جب اپنے دیوتا کو پکارا، صبح سے لے کر شام بیت چکی اور بل دیوتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اور جب الیاس نے اپنے زندہ خدا کو پکارا، یہوہ کو پکارا، تو یہوہ ایک آگ کی سی صورت میں وہ آ کر مذبح کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور اس طور پر تمام تر بنی اسرائیل قوم کے لوگ وہ اپنے زندہ خدا کی حمد اور تمجید کرتے، اور پھر یوں 450 بل کے پجاریوں کو قتل کرا دیا گیا۔ اور ایزابیل نے جب یہ سنا تو ایزابیل وہ الیاس نبی کو قتل کرانے کے لیے وہ اس کے پیچھے اس نے اپنا گروہ بھیجا، اور الیاس نبی اپنی جان کو بچانے کے لیے وہاں سے وہ حریب کے پہاڑ میں آ کر غار میں پناہ لیتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جب پناہ لیتا ہے تو خدا اس سے آ کر طوفان میں، بجلی کی گرج میں، زلزلے میں اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اس طور پر وہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا تھا تو اسے خدا کی آواز کی پہچان بھول جاتی ہے۔ آج اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، جب ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان سے بھاگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، تو خدا کی آواز ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے۔ اور پھر جب خدا کی آواز کو وہ بھول گیا تو وہ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب میں خدا کو کس طرح جانوں گا۔ خدا اس سے چوتھا نشان جو خدا نے دیا وہ تھا صبح کی ہوا، جسے ہم باد نسیم کہتے ہیں۔ تو باد نسیم صبح کی ایسی ہوا جو سحر انگیز ہوتی ہے، اپنے اندر وہ بڑا ہی ایک تازہ مزاج رکھتی ہے، اور وہ روح کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔